औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व मन वसल्लम। आज मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे का 10वां दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम है और यौम आशूरा का दिन है। और ये वक्त ख़ास तौर पर ज़ोहर और असर के दरमियान का वक्त इमाम हुसैन सरकार की शहादत का वक्त है। हम लोग इस वक्त बहतुज़ारा में ज़िक्र हुसैन में उनकी याद में बैठे हुए हैं। परवरदिगार हमारा बैठना, हमारा आना जाना, हमारी खुलूस, हमारी नीयत और हमारा इस अकीदत को अपने अपने महबूब की बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आज 10 मुहर्रमुल हराम के मुताबिक मारकाए करबला कुरानी असूलों की आयनादार में आज जिस आयत का इंतखाब किया गया है वो सूरत फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इसका तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफें उसके लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सूरत फातिहा की फजीलत से हम सब वाकिफ हैं और सूरत फातिहा की ये पहली आयत शुक्र के ज़िक्र में आती है, जिसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं और अल्लाह की तारीफ भी बयान करते हैं। तो वाक़या करबला सब्र से शुक्र तक का सफ़र है। हम जब से ये मुहर्रम शुरू हुआ है हम तब से इमाम हुसैन सरकार के सब्र का तज़किरा करते आए हैं और आज सब्र की इंतहा है और जब किसी चीज़ की इंतहा होती है तो फिर शुक्र की मंजिल शुरू हो जाती है। सोचने वाली बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर खुशी के मौके पे कहते हैं। जब कोई इनाम मिलता है या हमें कोई नेमत मुयस्सर होती है तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करते हैं। तो आज का दिन बड़ा तकलीफ दे, दर्दनाक और जुल्म की इंतहा का दिन है, लेकिन इस दिन पे इस आयत का इंतखाब करने का क्या मकसद है? तो जो हमने पहले आपको बताया कि ये सब्र से शुक्र तक की मंजिल है। हमारे शेख सरकार हमें हमेशा ये कहते थे कि 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो रूहानियत खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगी। पहले सब्र, शुक्र और तवक्कुल। सब्र, हमने ये बहुत दफ़ा बताया है कि सब्र क्या है। सब्र एक तो जो चीज़ आपके बस में ही नहीं है उसके ऊपर चुप करके बैठ जाना, ये सब्र का अदना दर्जा है। तो हम बात कर रहे थे कि सब्र, शुक्र और तवक्कुल। सब्र 2 तरह का होता है। पहला अदना सब्र वो है कि आपको आपके बस में कुछ नहीं है, आप उस चीज के ऊपर सब्र कर रहे हैं, ये सब्र का अदना दर्जा है। और आला सब्र ये है कि आपके हाथ में हर चीज होने के बावजूद आप अल्लाह की रजा की खातिर किसी चीज के ऊपर सब्र कर लेते हैं, तो वो सब्र का आला तरीन दर्जा है। चले हम आपको खवातीन हैं, आप ही की जो घरेलू मामलात है उनसे मुंसलिक मिसाल देके समझाते हैं कि आपका जीवन साथी है, आपका शौहर है, किसी बात पे आपके साथ ज्यादती कर जाता है। आप अगर अल्लाह की रजा की खातिर आमीन कर देते हैं तो वो क्या है? वो सब्र अजीम है। अगर आप इस बात के ऊपर वाह वेला शुरू कर दें, बेजा लड़ाई को बढ़ाएं या रो धो के 2-4 सुना के, अगर पता तो है कि घर तो नहीं ना छोड़ना, रहना तो वहां ही है, तो इतनी बातें सुना के सुन के तब सब्र करना, तो वो सब्र नहीं है। वो तो आपने पूरा मुकाबला कर लिया और फिर आपने उसके ऊपर रो धो के घर बैठ के गुजारा कर लिया। तो हमारी जो पाक बीतियां थी, वैसे तो
ان کے ساتھی بھی بڑے باکردار تھے، لیکن اگر کبھی کہیں زیادتی ہو جاتی تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر مکمل طور پر صبر کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیادتی کو دیکھ کے آپ جو ہے اس کے اوپر چپ کر جائیں۔ ہاں، اگر حد سے زیادہ کوئی ایسی زیادتی ہے تو وہ جہالت ہے کہ آپ اس کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ اگر چھوٹی موٹی سی باتیں ہیں تو اسے پیار محبت سے درگزر کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ صبر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ ہمارے شیخ سرکار نے ہمیں اپنی زندگی کے سفر میں یہ باتیں سکھائیں کہ کیسے کیسے انداز سے صبر کرنا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس صبر کا پھل بھی دیکھا ہے کہ وہ پھل کس کس شکل میں ملتا ہے۔ اب دوسری جانب آ جائے شکر۔ شکر بھی دو طرح سے ہے۔ ایک تو آپ کو ہر نعمت میسر ہے، آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ کہ آپ کے پاس کچھ میسر نہیں ہے لیکن آپ اپنی پہلی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ شکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ کیا آتا ہے؟ توکل۔ توکل کہتے ہیں ایمان کو، یقین کو۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یقین رکھو۔ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے وہ ایک آیت پہ بھی کیا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ اجر دینے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں صدقے دل سے تو اللہ پاک راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، جو پس رہا ہے وہ پس رہا ہے۔ یہ سوچو، اگر اللہ پاک تمہاری آزمائش کو بڑھاتا جا رہا ہے تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر کوئی کسر رہ گئی ہو، اللہ تمہاری آزمائش کو بڑھا رہا ہو، یا ایسا تو نہیں کہ اللہ کو تمہارے عاجزی، تمہارے آنسو بہتے ہوئے زیادہ پیارے لگ رہے ہوں کہ اللہ تمہاری تکلیف کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ لگاتار سجدوں میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے کا رونا بڑا پسند ہے، اس کا تھوڑا سا وقت لمبا کر دو۔ تو ہمیں اپنے دل میں ہر چیز کو یقین کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی کفر لے آئیں گے یا کوئی ایسی بات لے آئیں گے جو ہمیں مایوسی کی طرف لے جائے تو وہ ہمارے ایمان کو ڈگمگا دے گی۔ تو اس لیے فقیر ہمیشہ یہ درس دیتا ہے کہ صبر کرو اور شکر کرو اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو، اللہ راستے نکالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ یوم عاشورہ اور الحمدللہ کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس کی ہم ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، ابھی اس کو چلنا پھرنا نہیں آتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا انگلی پکڑ کے کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنی انگلی لگا کے اس کو چلانا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو کھڑے ہونا چلنا آئے، اور پھر جس دن اچانک سے وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے آپ کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ آج یہ خود سے چلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں بھی جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جب ان کو آزمائش کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے امتحان کو پاس کرتے ہیں تو پھر اس وقت کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اب آپ چلے مثال لے لیں، بچے کو جب آپ نے چلانا سکھایا، کئی دفعہ بچہ گرا، اس کے گھٹنے زخمی ہوئے، چھلے، اور جب وہ خود چلنا شروع ہوا تب بھی کبھی گر گیا، کبھی ماتھے پہ چوٹ لگ گئی، کبھی پیر پہ لگ گئی، آپ اسے روکتے تو نہیں ہے نا، آپ اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گر گر کے ہی سیکھے گا چلنا۔ یہ ہم چھوٹی چھوٹی سی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھروں کی، ہماری ذات کی مثالیں ہیں، اس سے ہمیں گہرے نقطے سمجھ آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب امام حسین سرکار کربلا کے میدان میں اپنا امتحان پاس کر رہے تھے، جن کو
بچپن سے اس امتحان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. تو جب اس امتحان کو پاس کیا تو اس کے بعد کیا جواب نکلتا ہے؟ شکر الحمدللہ. کہا جاتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یہ تمام واقعات رونما ہو رہے تھے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، ملائکہ، انبیاء، ہر ہستی اس جنگ کو دیکھ رہی تھی. اور امام حسین سرکار نے ایسا امتحان پاس کیا کہ اس میں ایک بھی جگہ پہ وہ چونکے نہیں. کوئی ایسا نقطہ نہیں جہاں سے کوئی ان پہ انگلی اٹھا سکے کہ یہاں پہ یہ غلطی کر گئے. تو جب ایسا امتحان پاس کیا ہوگا تو جس ہستی کی خاطر امتحان دیا، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے شکر نہیں ادا کیا ہوگا؟ ہاں، وہی مثال کہ جب بچہ چلتا ہے ماں باپ خوش تو ہوتے ہیں لیکن اس کو چوٹ بھی لگتی ہے، درد بھی ہوتا ہے ماں باپ کو کہ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے یا اس کے گھٹنے چھل گئے، لیکن اس کو چلنے سے روکتے نہیں. یہی بات کربلا کے میدان میں تکلیف اپنی جگہ تھی کیونکہ اس امتحان بہت سخت تھا، مگر تمام انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ پہ راضی تھے. ان کے سر فخر سے بلند تھے. اور اس کا جواب کیسے آیا تھا؟ جب اللہ رب العزت نے آخری لمحے میں جب جنگ کو اختتام کی طرف لے جانا تھا تو کیا فرمایا؟ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ میری جانب، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. تو مطلب اس کا مطلب کہ جو امتحان لینے والا تھا اس نے 100/100 نمبر دے دیے تھے. دیے تبھی تو کہا کہ اب بس اب لوٹ آؤ. جیسے ہی یہ کہنا تھا امام حسین سرکار نے سجدے میں سر رکھ لیا، تلوار میان میں ڈالی اور جھک کے اس بات پہ آمین کر دیا کہ اب میرا پرچہ ختم ہو گیا، اب امتحان ختم ہو گیا. یہ امتحان کی ابھی پہلی شرط تھی شہادتیں. ابھی امتحان کی اگلی شرطیں جو اس سے زیادہ سخت ہیں. ایک عزت دار کے لیے بیٹیوں کا بازاروں میں نکلنا اپنی جان دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ابھی اس سے اگلی شرط باقی ہے، لیکن یہاں تک کا جو امتحان ہے وہ امام حسین سرکار نے بخوبی نبھا دیا. اور اس سے اگلا امتحان مولا علی سرکار کی دوسری اولاد جو عورت کی شکل میں ہے بی بی زینب سرکار نے وہ امتحان پاس کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اہل بیت کی گھرانے کی جتنی اولادیں ہیں انہیں شروع سے ہی دین پہ قربان ہونے کی تربیت دی گئی تھی. امام حسین سرکار نے بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین سرکار کو زہر دینا تھا تو آپ کو معلوم ہو چکا تھا. دیکھیں، جن کو غائب کا علم ہو انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میرے آگے جو پیالہ پڑا ہے اس میں کیا چیز شامل ہے، لیکن چونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ نے ان کے نصیب میں موت اس طرح سے لکھی ہے کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پینا ہے، تو وہ تو خود اس جام کے امیدوار تھے، طلبگار تھے کہ وہ جام کب سامنے آئے اور کب مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کا موقع ملے. تو پہلی امام حسن سرکار نے اچھا، امام حسن سرکار سے پہلے ان کے والد کی شہادت کی بھی پیشین گوئی امام حضور پاک نے اپنی زندگی میں کر دی تھی. جب مولا علی کو کہا کہ علی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری یہ داڑھی خون کے ساتھ سرخ ہو جائے گی، تو امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرکار اس وقت کا انتظار کرتے رہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب میرے امتحان میں پاس ہونے کا وقت آ جائے گا. ایک طالب علم جب سارا سال پڑھتا ہے نا اور وہ اچھی طرح تیاری کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ بڑی چاہت ہوتی ہے کہ اب جلدی جلدی پیپر ہو جائے تاکہ میرا رزلٹ سامنے آ جائے. تو یہ وہ ہستیاں جنہوں نے جب
امتحان دیے تو بڑی خوشی کے ساتھ دیے، کیونکہ وہ پہلے سے تیار تھے ان امتحانوں کے لیے۔ مولا علی سرکار نے دیے، اس کے بعد امام حسن سرکار نے دیا، پھر امام حسین سرکار نے دیا، اور اس کے بعد ان کی بیٹی بی بی زینب سرکار نے دیا۔ یہاں پہ ہم یہ بات بھی ایک بتانا چاہیں گے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد دین کے معاملے میں اللہ نے اگر عورت سے کوئی کام لینا ہے نا تو اللہ نے اس کو بھی مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دینا ہے۔ باقی شرعی تقاضوں میں مرد عورت سے افضل ہے، لیکن جہاں اللہ نے اپنا کام لینا ہو وہاں اللہ عورتوں سے بھی اپنا کام لیتا ہے۔ اب ہم جیسے گنہگار نکموں کو دیکھ لیں جو باہر بازار میں جاتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہائے باہر مردوں کی بھیڑ میں سے کیسے گزرنا ہے، لیکن جب رب کی رضا ہو تو دروازے بھی کھولتے ہیں اور ذکر کے لیے ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہے اور اللہ کی خاطر ہے۔ تو وہ تو اتنی بلند پایا ہستیاں ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات، امام زین العابدین سرکار جو امام حسین کے بعد امام ہیں، اللہ نے جیسے جیسے ہر کردار سے کام لینا تھا نا اسی انداز سے لیا۔ جن ہستیوں کی ہاتھ اٹھانے سے یا ایک نظر اٹھانے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہو، تو کیا وہ میدان جنگ میں امام زین العابدین سرکار کے لیے دعا کرتے تو کیا وہ تندرست نہیں ہو سکتے تھے؟ اس میں مصلحت الہی تھی۔ اگر امام زین العابدین سرکار بھی میدان جنگ میں جاتے تو لازم تھا کہ وہ بھی شہادت پاتے، اور اگر وہ بھی شہادت پاتے تو آج تک مسلمانوں تک یہ کہانی، یہ داستان کیسے پہنچتی؟ کیونکہ امام زین العابدین سرکار ہی وہ ہستی ہیں جن سے آگے سید گھرانے کی نسل چلی، اہل بیت کی نسل چلی۔ تو اللہ کے کاموں میں بڑی حکمت شامل ہوتی ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا شکر الحمدللہ، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اب آپ اگر اس سے آگے آئیں، اللہ پاک نے یہ شہادت لی، یہ ہم آپ کو 2 محرم کو بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ پہلے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل سے جب شہادت لی تو اس شہادت کو ایک بڑے فدیے میں شفٹ کر دیا، اور وہ بڑی قربانی کیا تھی؟ وہ امام حسین سرکار کے گھرانے کی قربانی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ تھا کیا؟ اب ہم اس کو ایک معرفتی انداز سے بیان کرنا چاہیں گے۔ جب عالم ارواح میں تمام روحیں موجود تھیں تو اللہ پاک نے جو معتبر روحیں تھیں نا ان کے آگے کچھ شرطیں رکھی۔ جب ہر نبی نے ان شرطوں کو پڑھا تو ان شرطوں سے خاموشی اختیار کر لی۔ تو جو سب سے عظیم ترین روح تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار، آپ نے، آپ کے گھرانے نے ان شرطوں کو قبول کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عشق کی منزل پہ چلنے کے لیے سولی لازم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے جس نے بھی عشق کا دعویٰ کیا وہ کٹہرے میں آ جائے، پھر اس کا حساب کتاب پھر اللہ اپنی شرطوں پہ لیتا ہے۔ کبھی اس کو ذلیل و خوار کر کے، کبھی اسے رسوا کر کے، کبھی اس کو دنیا میں تنہا کر کے، اور کبھی اسے میدان جنگ میں حق کے لیے اکیلے کھڑا کر کے۔ تو ہر لحاظ سے اہل بیت کے گھرانے نے اس شرطوں کو پورا کیا۔ اب اس کے اوپر بھی نا اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن کے، ہم اب قرآن کی آپ کے سامنے معرفتی رخ پیش کرتے ہیں، کیا قرآن کے ہر لفظ کا جو لفظ با لفظ ترجمہ ہے ضروری ہے کہ اللہ صرف وہی طریقے سے بات کو سمجھانا چاہ رہا ہو؟ ایک عام انسان ہے نا،
جس کو بولنے چالنے کا ذرا طریقہ آتا ہو، وہ اپنی بات اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کی بات میں دو دو تین تین رخ شامل ہو جاتے ہیں کہ سننے والا بعض وقت کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس بات کا مطلب یہ ہے یا یہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو اعلیٰ ترین ہستی ہو، جو کہہ رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رحمت للعالمین ہوں، تو آپ بتائیں کیا ان کی بات کو سمجھنا اتنا آسان ہو سکتا ہے کہ جو لفظ لکھ دیا ہو صرف اس کا وہی مطلب ہو؟ قرآن کا ایک ظاہری ترجمہ ہے اور ایک باطنی ترجمہ ہے، اور جو باطنی روح ہے وہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے، وہ لفظوں میں نہیں، وہ انسان کے کرداروں سے لکھا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی مقبول ترین ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنے کرداروں سے قرآن کے اس باطنی روح کا ترجمہ پیش کیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال امام حسین سرکار کی شہادت ہے۔ یہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ وہ لمحہ ہے جس وقت امام حسین سرکار شہادت کی طرف جا رہے تھے۔ وقت تو مکمل طور پہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا ہے کہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت ہے، اور اس وقت ہم جو ذکر حسین کر رہے ہیں کہ وہی وقت ہی ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا، صبح فجر سے لے کر اب تک جس ہستی نے اتنی اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہوں گی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تصور کریں، آپ کے اپنے گھر میں ایک میت ہوتی ہے نا، تو جو پیارا ہوتا ہے نا، اس کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھولا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بیٹھنے والے اس کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہوتے ہیں، یا اس کو جگا جگا کے اس دکھ کے عالم سے ہلا ہلا کے پانی کے 2 گھونٹ پلا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جوان اولادوں کو، اپنے شیر خوار اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے عقیدت مندوں کو اپنے ہاتھوں سے شہید ہوتے دیکھا اور ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کے لے کے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین سرکار اس وقت کے دوران ان لمحوں میں اتنے ضعیف لگنے لگ گئے تھے کہ ان کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے تھے۔ تو تصور تو کریں، ہم جب بھی ذکر حسین کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے کسی پیارے کی میت کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، کیونکہ جب دل کو لگتی ہے نا، تب کسی کی درد کی سمجھ آتی ہے، اور جو سردار ہو ہمارے، ان کے درد کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرنا پڑتا ہے، وسیع کرنا پڑتا ہے، اور اپنے پیاروں سے زیادہ ان کے درد کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں ان کے غموں کے اوپر قربان، اور ہمارے غم ان کی خوشیوں کے اوپر قربان۔ کیا مطلب؟ ہمارا اگر کوئی مر گیا ہے نا، اور ان کے گھرانے کی کوئی جشن ہے، تو ہم اپنا دکھ ان کے جشن کے اوپر قربان کر دیں گے، اور ہمارے کوئی جشن ہے، ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہے اور ان کا کوئی دکھ کا دن ہے نا، تو ہم اپنی خوشی قربان کر دیں گے۔ یہ اپنے آقا سے محبت اور اطاعت کا سلیقہ ہے۔ یہ سلیقہ کہاں سے آتا ہے؟ یا تو یہ ماں باپ اتنے تربیت یافتہ ہو، وہ پہنچاتے ہیں، یا کوئی اللہ والا آپ کا رہبر بن جائے تو وہ آپ کو یہ سبق سکھاتا ہے۔ اس لمحوں کو آپ سرکار کو یاد کرتے ہوئے گزاریں، اور تصور کریں کہ جس وقت وہ جنگ میں گئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ دکھ سے نڈھال، پیاس سے نڈھال، اور یہ بھی پتا کہ پیچھے اب میری عورتوں کا کوئی رہ نہیں گیا، چاروں طرف سے گھیرا ہے دکھوں کا۔ آگے وہ دشمن کھڑے ہیں جو ان کے ہی نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور جن کو اس بات کی جلدی ہے کہ جلدی جلدی امام حسین سرکار کا سر قلم کیا جائے تاکہ عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے، نماز پڑھ لیں۔ یہ کیسا دین تھا؟
یہ تو دین کی شکل ہی بگاڑ دی تھی. یہ جو دین کو بچانے والے ہیں، دین کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں، انہی کے سر قلم کرنے کے لیے جلدی تھی کہ جلدی جلدی کریں تاکہ نماز پڑھ لیں. آپ سرکار جب میدان میں اترے، آپ نے بے انتہا ہمت اور جرت کے ساتھ ہر چیز کو سنبھالا. جتنے دشمنان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، آپ نے اس دکھ اور رنج کے علم میں بھی اتارا. مگر جب اللہ کی جانب سے آواز آئی تو آپ نے وہاں پہ ہی اپنی جنگ کو روک دیا. ہم نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ جنات نے آ کے امام حسین سرکار سے عرض کی کہ سرکار آپ حکم کریں. سرکار نے کہا نہیں، یہ تمہاری جنگ نہیں ہے. کل کو میرے نانا کی امت نے یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ تو انسانوں کی تھی. تو امام حسین سرکار نے تو دوسری مخلوقات سے ساتھ لیا. آج کی آپ مثال لے لیں، آج کا کوئی فقیر، کوئی درویش ہے نا، آپ اس کے ساتھ کوئی تکلیف یا اس کو اذیت دے دیں، وہ خود کچھ نہیں کہے گا. اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی ایسا سزا رکھ دیں گے کہ پھر آپ کے ذہنوں میں پتہ کیا آئے گا، اس فقیر نے نا کوئی جادو کر دیا. کبھی ہمارے ساتھ کیونکہ آپ کے اندر کا چور بتا دے گا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کے ساتھ، لیکن تب بھی یہ نہیں تسلیم کرے گا کہ یہ زیادتی کی وجہ سے اللہ نے سزا دی ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اس نے ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا. کیا انسان اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ خود اپنے بندوں کا حساب لیتا ہے. عام انسان بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہتا ہے نا تو اللہ پاک اس کا حساب لیتے ہیں. لیکن اگر وہ خود جواب دے لے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں جب وہ خود ہی پورا ہے تو مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، اس نے خود مقابلہ کر لیا. یہی فرق ہے فقیر میں اور عام انسان میں. فقیر زیادتی ہونے پر خاموش رہتا ہے، لیکن جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس کو سبق اللہ اپنی جانب سے دیتا ہے. بات ہم یہاں پہ یہی کر رہے ہیں کہ امام حسین سرکار نے جب اللہ کی ندا آئی تو تلوار پھینک دی اور اپنا سر سجدے میں جھکا لیا. وہ سجدے میں جو سر جھکایا تھا کس لیے؟ شکر الحمدللہ. تو آج یہ آیت اس سجدے کی ترجمان ہے جو آخری سجدہ امام حسین سرکار نے اللہ کی رضا کے لیے شکر گزاری میں کیا تھا. ہمارے شیخ سرکار اکثر یہ واقعہ سناتے ہوتے تھے کہ جب حضرت حر کے بیٹوں کو شہید کیا گیا نا تو حضرت حر امام حسین سرکار کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ سرکار مجھے مبارک دیں کہ میں کامیاب ہوا، میں نے حق کی راہ پہ اپنے بیٹوں کو شہید کر دیا. تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین سرکار نے باقاعدہ حضرت حر کو مبارکباد دی. اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دستور بنا لیں کہ ہم امام حسین سرکار کی شہادت پہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے پھریں. نہیں، بتانے کا مقصد ہے کہ اپنے دلوں کو اتنا وسیع کریں، اتنا مضبوط کریں کہ جب کسی آزمائش سے گزریں اور کامیاب ہو تو شکر گزاری کریں اور اپنے دل میں اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس آزمائش میں سرخرو کیا. پھر اللہ خود اپنے بندے پہ مبارکباد پیش کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کو کتنی تکلیف دے رہا ہوں، کتنی اذیت سے گزار رہا ہوں، لیکن یہ اف تک نہیں کر رہا. یہ ہے وہ جس کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا کہ اللہ اس کو کیوں بنایا، یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہی تو وہ راز ہے کہ انسان جب اللہ کے عشق میں اتنا آگے نکل جاتا ہے تو نہ اس کو اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی اپنے کسی رشتے کی، نہ ہی اپنی کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف عشق الہی میں اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہے.
یہی انسان کی وہ منزل ہے جسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو یہ ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہم ہیں جنہوں نے اپنے جو اللہ نے جو ہمیں ایک انعام دیا نا، ہم نے اپنی ذات کو گرا دیا اس انعام سے، اپنے کردار سے ہم لوگوں نے انسان کو گندا کر دیا کہ اب دوسری مخلوقات ہم پہ ہنستی ہیں کہ یہ ہے وہ۔ مگر آج بھی جو اللہ کے نمائندگان ہیں وہ آج بھی انسان کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں جو انسان کا اصل مقام ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ نشانی ہے، وارننگ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کچھ سالوں سے لگاتار وارننگیں دے رہا ہے، کہیں کرونا کی شکل میں، کہیں زلزلوں کی شکل میں، کہیں جنگوں کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو وہ ہلا کے بتانا چاہ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب قیامت کا روز آئے گا تب انسان روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور آپ دیکھیں جب بھی عاشورہ کا دن ہوتا ہے سورج اپنے فل تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جھلک ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس لمحے یوم عاشورہ جمعے کے دن ہوگا تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اور دھچکا ہے کہ آج 10 محرم کا دن جمعے کے دن ہے، ابھی بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پروردگار اس مبارک اور اس برکتوں والے دن کی وسیلے سے ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ سال اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے پیاروں کے ذکر میں یہ دن گزار رہے ہیں، نہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ پروردگار ہم ان لمحوں کو تیری بارگاہ میں امانت بنا کے دیتے ہیں کہ جب حساب کا دن آئے تو ان لمحوں کو یاد کر کے ہمارے پیاروں کی شفاعت کر دینا، اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہماری شفاعت کر دینا، اور دنیا میں جتنا وقت ہمارا رہ گیا ہے حق سچ کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بھلائی کی بات کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی کردار حسینی کے ذریعے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی ہماری مشکلات ہیں پروردگار ان لمحوں کے وسیلے سے، اس مظلوم ہستی کے وسیلے سے ہماری وہ تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ جو بھی ہماری جائز حاجات ہے پروردگار ہماری وہ جائز حاجات پوری فرما دے۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کی نماز سے پہلے 2 نفل آج کی دن کی نسبت سے اللہ پاک کے نام کے پڑھیں، اور اس کے بعد نماز عصر ادا کر کے ان ہستیوں کا وسیلہ ڈال کے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور زندگی رہی تو اگلے سال آج کے دن پھر اسی طرح ہم اکٹھے ہو کے ذکر حسین میں ان کی یاد میں اپنا وقت گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔